अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़रमान, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बातों के बारे में जानेंगे जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान मुक़द्दस की सूरत में नाजिल फरमाया है। हज़रात मोहतरम, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम अपने इसी मुहम्मदी चैनल पर दर्स कुरान की सूरत में बराबर एपिसोड्स लाते रहते हैं जिसमें हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बातों के बारे में हम जानते हैं। इससे पहले हमने अलिफ लाम मीम यानी वो पूरा पहला पारा हमने कंप्लीट किया जिसमें हमने कुरान मुक़द्दस का ट्रांसलेशन और उसका एक्सप्लेनेशन बतरीके अहसन जाना, समझा। और जिसको भी उन वीडियोस को जानना, देखना है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़रमान को जानना है, वो जाकर हमारे इसी मोहम्मदी चैनल पर जाकर वो सारी वीडियोस को देख सकता है। आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल सयाक़ूल से दर्स कुरान की अपनी शुरुआत करते हैं जिसमें हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बकिया बातों को जानेंगे। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, सयक़ूलुस सफ़हाउ मिनन नास मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहुमुल्लती कानू अलैहा क़ुल लिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिबु यहदी मन यशाउ इला सिरातिम मुस्तक़ीम। हज़रात मोहतरम, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह फरमाया कि अब वो बेवकूफ़ लोग ये कहेंगे कि उन मुसलमानों को अपने इस क़िबले यानी बैतुल मुक़द्दस से किसने फेर दिया जिस पर वो पहले से थे। आप फरमा दें, मशरिक़ व मग़रिब सब अल्लाह ही के लिए है, वो जिसे चाहता है सीधे रास्ते पर डाल देता है। हज़रात मोहतरम, इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतम वसतन लितकूनु शुहदाअ अलन्नासि वयकून रसूलु अलैकुम शहीदा मा जअलनल क़िबलतल्लती कुन्त अलैहा इल्ला लिनअलम मन यत्तबिउर रसूल मिम्मन यनक़लिबु अला अक़ीबैहि व इन कानत लकबीरतन इल्ला अलल्लज़ीना हदल्लाह वमा कान अल्लाहु लियुज़य्यिअ ईमानकुम इन्नल्लाह बिन्नासि लरऊफ़ुर रहीम। हज़रात मोहतरम, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, और ए मुसलमानों, इसी तरह हमने तुम्हें एतदाल वाली यानी बेहतर उम्मत बनाया ताकि तुम लोगों पर गवाह बनो और हमारा ये बरगज़ीदा रसूल हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम पर गवाह हो। और आप पहले जिस क़िबले पर थे हमने सिर्फ इसलिए मुकर्रर किया था कि हम परख कर ज़ाहिर कर दें कि कौन हमारे रसूल की पैरवी करता है और कौन अपने उल्टे पाँव फिर जाता है। और बेशक ये क़िबला का बदलना बड़ी भारी बात थी, मगर उन पर नहीं जिन्हें अल्लाह ने हिदायत व मार्फत से नवाजा। और अल्लाह की ये शान ही नहीं है कि तुम्हारा ईमान यूं ही वो ज़ाये कर दे। बेशक अल्लाह लोगों पर बड़ी शफ़क़त फरमाने वाला और मेहरबान है। हज़रात मोहतरम, इसके आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस्समाई फ़लनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्दाहा फ़वल्लि वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम वहैसु मा कुन्तुम फ़वल्लू वुजूहकुम शत्रहु व इन्नल्लज़ीना ऊतुल किताबा लयअलमूना अन्नहुल हक़्क़ु मिर रब्बिहिम वमल्लाहु बिगाफ़िलिन अम्मा यअमलून। हज़रात मोहतरम, इन आयतों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, ए हबीब, हम बार बार आपके रुख़े अनवर का आसमान की तरफ पलटना देख रहे हैं, सो हम ज़रूर ज़रूर आपको उसी क़िबले की तरफ फेर देंगे जिस पर आप राज़ी हैं। बस आप अपना रुख अभी मस्जिद हराम की तरफ फेर लीजिए। और ए मुसलमानों, तुम जहाँ कहीं भी हो बस अपने चेहरे उसी की तरफ फेर लो। और वो लोग जिन्हें किताब दी गई वो ज़रूर जानते हैं कि ये तहवील क़िबला का हुक्म उनके रब की तरफ से हक़ है और अल्लाह उन कामों से बेखबर नहीं जो वो अंजाम दे रहे हैं। यानी वो लोग जो कुछ भी कर रहे हैं वो ये ना समझेगा अल्लाह इन बातों से बेखबर है, अल्लाह सब कुछ जानता है। वलइन आतैतल्लज़ीना ऊतुल किताबा बिकुल्लि आयतिम मा तबिउ क़िबलतका वमा अंत बिताबिइन क़िबलतहुम वमा बअदुहुम बिताबिइन क़िबलत बाद वलइन इत्तबअता अहवाअहुम मिन बअदि मा जाअक मिनल इल्म इन्नका इज़ल लमिनज़ ज़ालिमीन।
اور اگر آپ اہل کتاب کے پاس ہر ایک نشانی بھی لے آئیں تب بھی وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے اور نہ آپ ہی ان کی قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں، اور وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی نہیں کرتے۔ امت کی تعلیم کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا، اور اگر بالفرض محال آپ نے بھی اپنے پاس علم آ جانے کے بعد ان کی خواہشات کی پیروی کی تو بے شک آپ اپنی جان پر زیادتی کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ حضرات محترم، اس کے آگے اللہ رب العزت نے فرمایا، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وان فریقا منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا فرمائی وہ اس رسول آخر الزماں حضرت محمد عربی اور ان کی شان و عظمت کو اسی طرح پہچانتے ہیں جیسے کہ بلا شبہ اپنے بیٹوں کو وہ لوگ پہچانتے ہیں، اور یقیناً انہی میں سے ایک طبقہ حق کو جان بوجھ کر چھپا رہا ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا، الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، اے سننے والو حق تیرے رب کی طرف سے ہے سو ہرگز ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا۔ حضرات محترم، یہ چند آیتیں تھی جس میں ہم نے اللہ رب العزت کے احکام، اللہ رب العزت کے فرمان کے بارے میں بطریق احسن سمجھا اور اللہ کی باتوں کے بارے میں جانا، اس کا قرآن مقدس کا ٹرانسلیشن ہم نے سمجھا۔ اب انشاءاللہ عز و جل ان آیتوں کا ایکسپلینیشن یعنی اس کی تشریح کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ حضرات محترم، ان آیتوں میں اللہ رب العزت نے بیت المقدس جو کہ پہلے قبلہ تھا، اس کے بعد جب مسجد حرام یعنی اللہ رب العزت کے گھر کو جب بیت المقدس کے بجائے کعبہ شریف کو جب بنایا گیا قبلہ، اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے اس میں بیان فرمایا ہے اور پورا اس کا بیان کیا کہ یہودی جو ہے وہ پہلے تو بہت اس بارے میں خوش تھے کہ محمد جو کہ اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں وہ بھی ہمارے قبلے ہی کی جانب منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ پھر جب قبلے کا حکم آیا تو تب کیا ہوا وہ تمام باتیں اب سماعت کریں۔ حضرات محترم، حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابتداءً مدینہ میں آئے تو اپنے نانا یا ماموں کے گھر ٹھہرے اور آپ نے 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، یعنی تقریباً 1.5 سال، اور آپ کو یہ پسند تھا کہ آپ کا قبلہ بیت اللہ ہو جائے، اور آپ نے اس کی طرف منہ کر کے جو پہلی نماز پڑھی وہ عصر کی نماز تھی۔ آپ کے ساتھ ایک جماعت نے نماز پڑھی، پھر آپ میں جب ایک جماعت نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی، پھر آپ کے ساتھ نماز پڑھنے والوں میں سے ایک شخص ایک مسجد والوں کے پاس سے گزرا، وہ اس وقت رکوع میں تھے، اس نے کہا میں شہادت دیتا ہوں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے۔ وہ لوگ نماز کی حالت میں تھے اور بیت اللہ کی طرف نماز کی حالت میں ہی وہ لوگ پھر گئے۔ یہود اور دیگر اہل کتاب کو یہ پسند تھا کہ آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ جب آپ نے بیت اللہ کی طرف منہ کر لیا تو ان لوگوں کو یہ بڑا ناگوار گزرا اور وہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی پر آمادہ ہو گئے۔ حضرات محترم، اسی طرح آگے کی آیتوں میں اللہ رب العزت نے فرمایا، اور اسی طرح ہم نے تمہیں متوسط بہترین امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور یہ رسول تمہارے حق میں گواہ ہو جائیں۔ حضرات محترم، یہ آیتوں کی تفسیر میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام بخاری نے اس آیت کی تفسیر میں یہ حدیث ذکر کی جو کہ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے۔ حضرات محترم، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام کو قیامت کے دن بلایا جائے گا، وہ کہیں گے میں حاضر ہوں اے رب۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تم نے تبلیغ کی تھی؟ وہ کہیں گے ہاں۔ پھر ان کی امت سے پوچھا جائے گا کیا نوح نے تم کو تبلیغ کی تھی؟ ان کی امت کہے گی ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا آیا ہی نہیں مولا، ہم کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام سے فرمائے گا تمہارے حق میں کون گواہی دے گا؟ وہ کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کی امت اور وہ گواہی دیں گے جو حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو تبلیغ کی تھی۔ یہ اس آیت کی تفسیر میں یہ روایت کو بیان کیا گیا ہے۔ حضرات محترم، امام نسائی روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو سعید خدری نے بیان کیا کہ قیامت کے دن ایک نبی آئیں گے اور
وہ جو نبی آئیں گے اور ان کے ساتھ ایک شخص ہوگا اور ایک نبی آئیں گے اور ان کے ساتھ دو شخص ہوں گے اور ایک نبی آئیں گے ان کے ساتھ جو ہے زیادہ لوگ ہوں گے. ان سبھی سے کہا جائے گا کیا تم نے اپنی قوم کو تبلیغ کی؟ وہ کہیں گے ہاں. پھر ان کی قوم کو بلایا جائے گا اور پھر ان سے پوچھا جائے گا کیا انہوں نے تم کو تبلیغ کی تھی؟ وہ کہیں گے نہیں. پھر اس نبی سے کہا جائے گا تمہارے حق میں کون گواہی دے گا؟ وہ کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بلایا جائے گا اور کہا جائے گا کیا انہوں نے تبلیغ کی تھی؟ امت محمدیہ سے جب پوچھا جائے گا کہ کیا انہوں نے تبلیغ کی تھی؟ وہ کہیں گے ہاں. پھر کہا جائے گا کہ تم کو اس کا کیسے علم ہوا؟ وہ کہیں گے ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ خبر دی تھی کہ سب رسولوں نے اپنی امتوں کو تبلیغ کی ہے، اور یہ اس آیت کی تفسیر میں بیان کیا گیا. حضرات محترم، یہاں پر اس بات کو ذہن نشین رکھیں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب اس طرح کے معاملات پیش کیے جائیں گے تو انکار کرنے والے انکار کریں گے، لیکن محمد عربی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے وہ سبھی امتوں پر گواہ ہوں گے اور ان کی گواہی دیں گے کہ ان کی امتوں نے کیسے اپنے نبیوں کو جھٹلایا تھا. حضرات محترم، آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اور یہ رسول تم پر گواہ ہیں. حضرات محترم، امام احمد بن حنبل روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی، پھر وہاں چاشت کے وقت تک بیٹھے رہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے، پھر اسی جگہ بیٹھے رہے. پھر آپ نے ظہر، عصر، مغرب اور عشاء پڑھی اور اس دوران کسی سے بات نہیں کی. پھر گھر تشریف لے گئے. لوگوں نے حضرت ابو بکر سے کہا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا نہیں کہ آج کا دن آپ نے غیر معمولی طور پر گزارا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا اور آخرت کے امور میں سے جو کچھ بھی ہونے والا تھا وہ سب مجھ پر آج پیش کیا گیا. تمام اولین اور آخرین کو ایک میدان میں جمع کیا گیا. لوگ گھبرا کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس گئے، درحال کہ وہ لوگ منہ تک پسینے میں ڈوبے ہوئے تھے. حضرات محترم، اسی طرح حضرت ابو ذر بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر امت کے اچھے اور برے اعمال تمام کے تمام پیش کیے جاتے ہیں. میں نے نیک اعمال میں دیکھا کہ نجاست کو راستے سے ایک طرف کر دیا گیا، اور برے اعمال میں دیکھا کہ ناک کی ریڑھ کو مسجد میں ڈال دیا گیا اور اس کو دفن نہیں کیا گیا. مطلب چھوٹے چھوٹے اعمال، خواہ وہ اچھے ہوں یا برے، ہر طرح کے اعمال ہمارے آقا و مولا حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، جس کو کوئی شمار تک نہیں کرتا. وہ تک چھوٹے بڑے سبھی اعمال ہمارے آقا و مولا حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا. حضرات محترم، آگے اللہ رب العزت نے فرمایا اے مسلمانوں تم جہاں کہیں بھی ہو اپنا چہرہ اسی کی طرف پھیر لو. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں پر مسجد حرام کی طرف منہ کرنا فرض قرار دیا، خواہ وہ کسی جگہ بھی ہو اور کوئی شخص بیت المقدس میں بھی ہو، اس پر بھی اللہ کی طرف منہ کرنا فرض ہے. علامہ حسقفی حنفی نے لکھا ہے کہ جو شخص بیت اللہ کا مشاہدہ کر رہا ہو اس پر بے عین ہی کعبہ کی طرف منہ کرنا فرض ہے، اور جو شخص کعبہ سے غائب ہو اس پر بھی اس کی سمت کی طرف منہ کرنا فرض ہے. حضرات محترم، آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اور بے شک اہل کتاب کو علم ہے کہ یہ حکم ان کے رب کی طرف سے ہے. حضرات محترم، یہودی اور نصرانی یعنی عیسائی کو یہ علم ہے کہ تحویل قبلہ یعنی قبلے کا کعبہ شریف کا قبلہ ہو جانا یہ حکم ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور یہ اس پر اعتراض ہے کہ یہود و نصارہ کو کیسے یہ علم ہوگا حالانکہ یہ حکم ان کے دین میں تھا، نہ ان کی کتاب میں لکھا ہوا تھا. اس کا جواب یہ ہے کہ ان کو اپنی کتاب سے یہ علم تھا کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم برحق نبی ہے، آپ اللہ کی وحی کے سوا کوئی بات نہیں کہتے اور آپ کی کہی ہوئی ہر بات حق اور ثواب ہے. اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ ان کو اپنے دین سے یہ معلوم تھا کہ احکام منسوخ ہوتے رہتے ہیں، اس لیے ان کو علم تھا کہ یہ حکم بھی منسوخ ہو سکتا ہے، اس لیے تحویل قبلہ پر اعتراض کرنے کی کوئی وجہ تھی ہی نہیں. حضرات محترم،
آگے اللہ رب العزت نے فرمایا اے مخاطب اگر علم حاصل ہونے کے بعد تو نے یہودیوں کی خواہشات کی پیروی کی تو بے شک ضرور ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اس آیت میں خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن ان سے مراد جو ہیں اس آیت سے مراد جو ہے وہ آپ کی امت ہے، جن کے لیے خواہش کی اتباع کرنا محال نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم ہوتے ہیں اور آپ کا ظالم ہونا آپ کی نبوت کے لیے منافی ہے اور آپ کے لیے محال بالغیر ہے کہ آپ کسی بھی طرح کا کوئی گناہ کرے۔ حضرات محترم، یہ چند باتیں تھیں جو ابھی آپ نے سیکھی، انشاءاللہ عز و جل اس کے آگے کی باتوں کو ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم جانیں گے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔